اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز. آپ العباس ٹی وی چینل پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارتضالی رانا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ قبلہ مولانا وسیم عباس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم قبلہ. علیکم السلام کیسے ہیں ورحمۃ آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. سو ٹونائٹ وی ہیو اے اسپیشل گیسٹ ود اس، سی ای او ایٹ بیمبو لرننگ سینٹر، مس عزمہ بھٹی. شی ول بی جوائننگ us on live call. السلام علیکم عزمہ. Walaikum salam. How are you? I'm good. How are you doing? Good. So since you deal with the kids special need, how you deal with the difficulties with them? Well, I think that we have to really understand that with special needs children, they're still children. And we have to be patient. We have to be flexible. And we have to understand that all children are still children regardless of their disabilities. They want to play. They want to have fun. They want to make friends. They want to be social. Right. We Normally need to people, treat them like that. yeah, like normally people think it's hard for them to actively participate in the society. What do you say about that? I think that what we need to remember, just like I said, that children are still children, regardless of being special needs. Right. So why would you not invite a special needs child to a birthday or a play group? They also want to make friends. They also want to play on the swings and the slide. And not only that, it's very important for neurotypical children to interact with special needs children and understand that people are different than them and how to treat other individuals, how to be patient. These are life lessons that we can teach our children by interacting with special needs children. Okay. What do you feel like the biggest challenge for you working with them? Understanding to be flexible. You know, as a Okay. teacher in my classroom, I make a lesson plan every single day. Every morning I'm going to say that we're going to read this many chapters, this many pages, answer these questions. You have to understand that whatever the plan is, it's not going to go according to that plan. You have to be flexible, you have to be very patient, and you have to do the things that you don't always expect to do. And sometimes it's very hard because you don't always feel like you're doing a good job. Perfect. Okay. What? Sure. Yeah, please go ahead. Esme, let me ask you this, please, since you've been doing this for a long time. You giving time for youth and you're contributing towards that. And since it's a program for youth, so it's very important that you joined us today and you're talking about dealing with the special needs kids. So normally in the society, there are different school of thoughts when they think about the children with the special needs, the children that they cannot perform like the regular children. So people think that they are kind of left behind. So what do you say that, how can they catch up? The family, should they encourage them, the children, or in school? And in society, they should be given the same opportunities for the children that, they can join the other children and, they can contribute towards the society. Absolutely. There's always a place for every single child, no matter how smart or disabilities or any sort of level that they're on. There is a place for everyone in this world. I truly believe that. God put us all here for a reason. We all have a place in society and we all have a value to bring. And we just have to figure out where those special needs children's place is. You need to figure out what their strengths are and build on those. Maybe they are very social. Maybe that they can work at a grocery store and interact with customers every day. Maybe they're very good with money. You could help them with bookkeeping, accounting, work at a cash register. There's an absolute place for everyone in society, and we need to make sure that we're encouraging those individuals to be independent, to go out and do things, get a job, be, working members of society. That's right. Asma, since it's a Urdu channel and most of our viewers speak Urdu, so is there a way that you can also speak in Urdu? Yes, I can try. My Urdu's not fantastic. That I would was be born fine. here, That would so. be fine because we want most of the audience, since they speak Urdu, so we just we definitely Yes. want them to be, benefited from your words, your kind words, and we do appreciate that you gave us some time. So, Yes, of course. हाँ, तो उसमें हाँ जी, please go ahead. What would you like me to explain in Urdu?
इसमें यही है कि असल में जो बुनियादी तौर पर एक क्वेश्चन लोगों के जहन में आता है, चूंकि जाहिर है एक अच्छी खासी तादाद है बच्चों की कि जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं, जिन्हें आप कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से, जरा मेंटली पीछे हैं या फिजिकली वैसे पीछे हैं, उस तरीके से मसलन काम नहीं कर सकते। अब अच्छी खासी तादाद है, बस हमारे यहाँ भी बच्चे आते हैं जो मसलन व्हील चेयर पे हैं, ठीक है, लाइक दे आर ओके बट दे जस्ट कैंट वॉक, देयर आर कुछ और दूसरे चिल्ड्रन हैं जो मेंटली थोड़े से पीछे हैं, तो लेकिन ये है कि दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो उसमें हम ये कि हाउ कैन वी व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट वी कैन अप्लाई टुवर्ड्स दोस चिल्ड्रन, ताकि वो भी उसी तरह से आके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो कर रही है, गवर्नमेंट में तो आप जानती हैं, ज़ाहिर है यू आर इन दैट, यू आर पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर सो लॉन्ग एंड आप उसमें कर रही हैं, वो तो दैट्स लाइक utmost important and we do appreciate that। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि घरों के अंदर मसलन एक फैमिली जो है वो किस तरह से कर सकती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया हमारी इंडो पाक की जो फैमिलीज हैं, हमारे यहाँ ये होता है कि अगर कोई बच्चा मेंटली थोड़ा सा पीछे है, स्लो है, या फिजिकली खुदा न खास्ता चल नहीं सकता, उसके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, या उसका कोई और प्रॉब्लम है, तो घर वाले उसको बोझ समझते हैं, दे थिंक दैट इट्स अ बर्डन ओवर फैमिली। सो आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप क्यों सोचेंगे कि एक बच्चा बर्डन है? दैट्स द नंबर वन प्रॉब्लम। ये कभी नहीं सोचना है कि एक बच्चा बर्डन है, और जब वो माइंडसेट बदलता है फिर ही हम फॉरवर्ड जा सकते हैं। तो फोकस करो कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या कर सकते हैं। ये नहीं फोकस करो कि ये नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। फोकस करो क्या चीजें कर सकते हैं, और इन्वॉल्व करो फैमिली की सब चीजों में। आप वेकेशन पे जा रहे हैं, उनके साथ भी जाओ। डिनर पका रहे हैं, उनको इन्वॉल्व करो। निकालेंगे क्यों? सही, that's very true। फैमिली में है तो सब चीजें जो सिबलिंग्स भी कर रहे हैं, जो आप भी कर रहे हैं, उनको भी को आप भी करो। जैसे भी कर सकते हैं कोशिश करो, वरना तो खुद रह जाएंगे ऐसे ही। एग्जैक्टली। तो असल में हमारे यहाँ एज में प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी अनफॉर्चुनेटली फैमिलीज में इंकरेजमेंट नहीं होती बच्चों को। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको इंकरेजमेंट नहीं होती, बस जो है वो। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि स्पेशली जो ये बच्चे हैं जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, जो थोड़ा सा पीछे हैं, तो उनको इंकरेजमेंट, लाइक हाउ डज दैट मैटर? इज दैट लाइक रियली इंपॉर्टेंट टू इंकरेज दोस चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली। अगर इंकरेजमेंट माँ बाप से नहीं आ रही है, फिर वो खुद कैसे करेंगे? और इंडिपेंडेंट कब होंगे, कैसे होंगे अगर इंकरेजमेंट नहीं आ रही है? माँ बाप ने ये भी सोचना है कि बाद में क्या होगा। तो अगर यहाँ से अभी से नहीं सिखा रहे हैं कि फिर बाद में क्या होगा। That's right. You got a question? Yeah. What is the message you want for youth? You want to give it out? कि अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या opportunities हैं? Like teacher, like you're a teacher, you're a certified teacher. If somebody wants to come towards this field, what would they do? मैं ये कहूँगी कि टीचर बनना है, थेरेपिस्ट बनना है, इतने सारे फील्ड्स हैं, स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी, स्कूल टीचर बन सकते हैं स्पेशल नीड्स के लिए। लेकिन अगर कर रहे हैं दिल के साथ करो। सही, राइट, या। अगर आप सिर्फ पेचेक के लिए कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं, फिर आप डिससर्विस बच्चों के साथ कर रहे हैं, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग। जो भी कर रहे हैं बच्चों के साथ, डजंट मैटर स्पेशल नीड्स, न्यूरोटिपिकल चिल्ड्रन के साथ, दिल के साथ करो। बिल्कुल सही। इसमें ये बताइएगा, हमारी ज़ाहिर आप तो you were born here in US and you are basically being raised in here and mashallah you are contributing a lot towards the society। हमारा जो इंडो पाक का एक कल्चर है, जो कि हम जिस मुआशरे से आए हैं, वहाँ का कल्चर ये है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर वाले मतलब दूसरे दोस्त अहबाब क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। तो अक्सर द प्रॉब्लम आवर फैमिलीज फेस, उसमें ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, बट पीपल आर गोना टॉक अबाउट हमारे बच्चों के बारे में कि पीछे हैं, स्लो हैं, ये है वो है। तो हाउ डज बेसिकली यू एड्रेस दैट इशू? लोगों को कैसे आप समझाती हैं? हाँ, दिस इज वेरी कॉमन। हमारी देसी कम्युनिटी में बहुत शर्म आता है कि हमारे बच्चे थोड़े से डिफरेंट हैं। लेकिन हमारी जनरेशन ने ये बदलना है कि शर्म नहीं है, राइट? सही। every child is a gift, right? That is true. That is Allah very ने दिया बच्चा, तो हम क्यों कहेंगे, क्यों शर्म
कहेंगे कोई like embarrassment क्यों लेंगे? That's not right. और हमने mentality ऐसे change करनी है, ऐसे सोचनी है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, कि अल्लाह क्या कहेगा कि अगर हम बच्चे के साथ ये कर रहे हैं. Right. That's right. That's right. Asma, we are proud of you. Mashallah, you are doing, You're doing thank great you. job. a very good Shukriya. job. Yeah. You are doing a very good job. And आप कुछ like जैसे इर्तजा ने भी पूछा, आप कुछ youngsters को, youth को कुछ कहना चाहेंगे कि जैसे जिस फील्ड को आपने चूज किया, नॉर्मली ये होता है कि Yeah. हमारे बच्चे मेडिकल में जाएं, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स हाँ, बने, हाँ. ये तो इसमें कितना स्कोप है? आप क्या इसमें कुछ बताएंगी ताकि दूसरों का कुछ फायदा हो जाए? I mean, teaching की profession, असल में, I mean, I will always promote it. I truly believe कि मैं every day काम पे जाती हूँ, कुछ दुनिया में डाल रही हूँ. माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह. And that's very important to me. मैं every day सोचती हूँ, मैं घर आ सकती हूँ, मैंने कहा कि एक बच्चे के साथ कुछ अच्छी चीज की. That's right. दिया. You get satisfaction within yourself. Yeah. That's right. हाँ, बिल्कुल. And that's very important, and I think that's something हमारे like सब लोग ऐसे बस सोच रहे हैं कि पैसे कितने मिल रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई prestige है, लेकिन कितने दिन करेंगे ऐसे? Exactly. You know, मुझे you're miserable हाँ. after a while. हाँ, एज़ में मुझे अपनी फीलिंग्स बताइए जब आप उन बच्चों को डील करती हैं, एंड व्हेन यू बेसिकली टेक केयर ऑफ देम, यू टीच देम, यू इंटरेक्ट विद देम, तो आपको जो आपके दिल को जो सुकून मिलता है उन बच्चों को सर्व करके, जो खुशी महसूस, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? I mean, I feel great. असल में जैसे like माँ बाप ड्रॉप करते हैं every day, लेकिन मेरे बच्चे बन जाते हैं. You अच्छा, know, वो 8-9 घंटे के लिए मेरे बच्चे हैं. आपके And I पास रहते, feel ऑफ कोर्स, so दैट्स great. वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू. हाँ, मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि मेरे साथ सब चीजें कर रहे हैं, मेरे साथ लंच खा रहे हैं, you know, books read कर रहे हैं, math सिखा रही हूँ. They tell me about their day, and it feels very good because I know that at home they go and they say, "Oh, Miss Azmi did this for me. मैंने यहाँ पे ये सीखा, ये किया, इतना मजा आया, you know, recess पे हमारे साथ खेल रही थी." बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, एक और चीज अजमेर मेरे ज़हन में आ रही, फिर इर्तज़ा भी जी, आपसे जी, कुछ पूछेंगे. जी, मेरे ज़हन में एक और चीज आ रही थी कि व्हेन यू टीच दीज चिल्ड्रन, यू नो, व्हाट आर द डिफिकल्टीज एंड हार्डशिप्स दैट यू फील इन बच्चों को पढ़ाने में? क्या बहुत मेहनत करना पड़ती है, या अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा, या हाउ डू यू डील विद दैट? कि आपको कैसे हाँ, लगता है इन बच्चों को थोड़ा मैं ऐसे नहीं कहूंगी कि ये आराम से मैं सिखाती हूँ, बिल्कुल नहीं. अच्छा. मुश्किल तो है. मुश्किल है? I'm अच्छा. not going to, yeah, मुश्किल तो है. और you have to think कि वो उनका learning style क्या है. Because मेरे बच्चे obviously special needs हैं, mostly IQ के वजह से, लेकिन एक बच्चा सुन नहीं सकता है, एक बच्चा की vision की issues है. So I have to think कि ये बच्चे कैसे सीखेंगे, visually, auditorily, या tactile. Those are the 3 type of teaching methods we learn. Oh, okay, okay. Can I visually teach them? मैंने दिखाना है सब चीजें. Auditory है. Am I going to have to explain to them? And tactile is doing. So I have to show them. मेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर मैं करूंगी ऐसे. सही सही. One last thing from me, and then इर्तज़ा का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हैं. Azmi, it's really a pleasure and having you here on the show tonight. एक ये बताइए कि आपकी एडवाइस पेरेंट्स के लिए क्या है, फैमिली मेंबर्स के लिए क्या है, ताकि बहुत से ज़्यादा हमारे भाई बहन देख रहे होंगे इस प्रोग्राम को, कि जिनके यहाँ ये बच्चे हैं, वो बेटी है या वो बेटा है, जिनके यहाँ स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन हैं, जो किसी भी फील्ड में थोड़ा सा हैं, फिजिकली या मेंटली, या जो भी उनका सिलसिला है, तो आप क्या टिप्स देंगी कि किस तरह से उन बच्चों को वो मोटिवेट कर सकते हैं, उनको बेहतर तरीके से ग्रो अप कर सकते हैं? आप क्या, व्हाट इज योर एडवाइस? I think number 1 advice है involve करो. इन्वॉल्व ऐसे नहीं सोचो कि स्कूल सब चीजें कर देंगे. स्कूल ऐसे बहुत सारे चीजें करेंगे, लेकिन सब चीजें नहीं कर सकते हैं. खुद आपने भी कोशिश करना है कि इस प्रोग्राम में डालना है, इस एक्टिविटी में डालना है, और एक सोशल ग्रुप में भी डालना है. ये बहुत जरूरी है, और हम ये ओवरलुक करते हैं अक्सर कि उनकी सोशल इंटरेक्शंस कैसे ग्रो करेंगे. That's right, बिल्कुल. चूंकि ये that's a very valid point, you know what you just raised. अमूमन होता यही है कि जो बच्चे मसलन नॉर्मल हैं, वो तो जा रहे हैं प्ले ग्राउंड्स में, जा रहे हैं बाहर, जा रहे हैं मॉल्स में, जा रहे हैं शॉपिंग कर रहे हैं, दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, और ये बच्चे थोड़ा दे लेफ्ट बिहाइंड. तो उनको that's a very valid point. आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उनको कैसे इन्वॉल्व करें ताकि वो भी आगे बढ़े, शॉपिंग के लिए मसलन जाएं, वो खेलें, प्ले ग्राउंड्स में जाएं. सोचो अगर
آپ آپ کی نیوروٹیپیکل چائلڈ میں ساکر ڈال رہے ہیں, آپ کی اسپیشل نیڈ چائلڈ میں بھی ڈالنا ہے, صحیح بات. وہ بھی ساکر کھیل سکتے ہیں, کیوں نہیں؟ صحیح ہے, صحیح ہے, دیٹس ویری گڈ. تو ازمے سم ٹائمز جو اسپیشل نیڈ کے بچے ہوتے ہیں ان میں ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں, تو ہاؤ یو ٹیکل ود دیٹ سچویشن؟ تو یہ بہت ہوتا ہے, ان کی خود Right. فرسٹریشن بھی بہت ہوتی ہے. اچھا. دس از ویری نارمل بیکاز وہ سب لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سب بچے ایسے آرام سے چیزیں کر رہے ہیں اور میرے لیے مشکل ہے, تو اس لیے فرسٹریشن آ جاتا ہے. اچھا. تو یو ہیو ٹو ریمائنڈ خود آپ Right. کو کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا دیر لگے گا, لائک اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, ایک اور دفعہ کوشش کرو, اور ایسے سپورٹ کرنا ہے. سپورٹ کرنا ہے, ہاں. تو کیا ان کے پیرنٹس آپ کے پاس ان کی کمپلینٹس لے کے آتے ہیں کہ یہ گھر میں ایسا بہیو کرتے ہیں؟ So there is behavioral therapy, اور ہمارے لائک دیسی کمیونٹی ایسے ہیلپ نہیں سوچتے ہیں کہ Right. behavioral therapist پہ جا سکتے ہیں, بیکاز ہماری تھوڑی سی لائک شیم ہو جاتی ہے. ہاں, یہ ایک ہمارے ایک بہت That's the bad انفارچونیٹلی Yeah. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ہاں. بالکل بالکل. یا شرم آتا ہے کہ یہ ایسے بہیویئر کر رہے ہیں, ہم کیسے دوسرے کو کہوں گے, لیکن کیوں نہیں پروفیشنل سے ہیلپ لیں گے. ہاں, یہ بڑی اچھی بات کی ازمے. اس پہ ذرا یہ بتائیے, یہ دیٹس لائک ویری امپورٹنٹ ایشو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ چھپاتے ہیں. مثلا دیکھیے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو گھر والے چھپائیں گے, کسی کو اس کی بیماری کا پتہ نہ چلے, بس کوئی سائیکک پیشنٹ ہے یا کسی کو کوئی اور بیماری ہے. تو پرابلم ہماری کمیونٹیز میں یہ ہے کہ ہم اسے چھپائیں گے, محلے والوں کو پتہ لگے گا, کمیونٹی میں پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے, اور پھر اگر اس طرح کا بچہ اگر گھر میں پیدا ہو گیا تو چھپاتے ہیں, لوگ کیا کہیں. تو what is that mentality, ہماری جو unfortunately ایک mentality ہے کہ hide it and like so others don't know about that. تو یہ کیا ہے, how do you relate this culture and the culture that we are talking about? It's like ہماری دیسی لوگوں کی اپنی پرائڈ ہوتی ہے نا, اینڈ دیٹس ویئر دیٹ کمز فرام, ہماری اپنی پرائڈ ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ what is important, ہماری پرائڈ یا ہمارے بچے. صحیح ہے. That's right. بیکاز لوگ میرے طرح کے لوگ بہت ہیں ہیلپ کرنے کے والے. میں کبھی کچھ نہیں کہوں گی دوسروں کو کہ اس فیملی آیا, یہاں سے یہ لوگ نے یہ کہا, ان کے بچے کے ساتھ یہ ہے, میں تو کبھی نہیں کہوں گی. اور بہت لوگ ایسے ہی ہیں, وی آر ویری پرائیویٹ پروفیشن, ہم کیوں کہیں گے. لیکن اگر ہمارے پاس نہیں آئیں گے پھر بہتر کیسے ہوں گے. ایگزیکٹلی, بالکل بالکل بالکل, دیٹس رائٹ. That's right. So, آپ کی کمپنی کے ساتھ والنٹیئر کر سکتے ہیں, یعنی کہ اگر کسی کو والنٹیئر کرنا ہے تو how they approach you? Do you have any website? Yes, it's learnwithbamboo.com. Learnwithbamboo.com. Okay. جی. Okay. Well, It's a tutoring company and we do a lot of special events. میں تو ہیوسٹن میں رہتی ہوں, تو ہماری لوکل ہیوسٹن کمیونٹی, ہم واکس کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, بائک ریسز بھی کرتے ہیں, سوشل گروپس بناتے ہیں. yeah, that's good. You are very active in the community. MashaAllah. We are proud of you. We are proud of you, Azmi. شکریہ شکریہ. Yeah. اسی کے ساتھ thank you very much for joining us, giving us your time out of your busy schedule. Yes, Thank you very much. شکریہ. اسی کے ساتھ thank you so much. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ قبلہ, عزمے کے ساتھ گفتگو بہت اچھی رہی الحمدللہ, اور اس پہ بھی بات آپ کے دوسرے کالرز بھی کال کر سکتے ہیں آپ اگر ہاں جی اناؤنس کر دیں. جی ہمارے دوسرے کالرز بھی کال کر سکتے ہیں, آپ کی اسکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہوگا, کال کریں, آپ کو کوئی کوشچن ہے ہم سے پوچھیں. تو قبلہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامن چیلنجز یوتھ از فیسنگ رائٹ ناؤ دیز ڈیز, سو ہمارا پہلا کوشچن یہ ہے کہ وائی ڈو دا پیپل ہیو لیک آف امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہیئر؟ ارشاد بیسیکلی یوتھ کے ساتھ, چونکہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ جوانوں کے ارد گرد گھومتا ہے, اس کا محور جو ہے وہ جوان ہے, نوجوان نسل ہے. بے شمار مسائل ہیں نوجوان نسل کے, بے شمار مسائل ہیں ان کے اسپرچول مسائل ہیں, روحانی مسائل ہیں ان کو کیسے ایڈریس کیے جائے. اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں ان کے اکنامیکل مسائل ہیں, جابز کا ایک سلسلہ ہے کہ جابز کیسے انہیں ڈھونڈ کے دی جائے, کس طرح کی جابز انہیں کرنی چاہیے, کیا ان کے ایشوز ہیں, اسٹیبلٹی کیوں نہیں ہے, چونکہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ ایک جاب پہ گئے, ہفتہ دو ہفتے گزارے اور پھر وہاں سے نکل گئے, اسٹیبل نہیں رہتے وہاں پہ. تو کوسچن تو آپ کا بالکل ویلڈ ہے
کہ امپلائمنٹ کا جو ایشو ہے وہ یوتھ کے لیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امپلائمنٹ آپ کی جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگی، نوجوان جب تک انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، خود مختار نہیں ہوگا، خود کمانے والا نہیں ہوگا، معاشرے پر بوجھ بن کے رہے گا یا گھر والوں پہ بوجھ بن کے رہے گا، تو جیسے ابھی عظمے کہہ رہی تھی کہ ہی اور شی کین ناٹ کنٹریبیوٹ ٹورڈز دا سوسائٹی، ٹھیک ہے نا. تو امپلائمنٹ سب سے پہلے تو ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، نوجوان نسل میں کام کا جذبہ پیدا ہو جائے جی کہ ہم نے کام کرنا ہے. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض ہمارے یوتھ جو ہے وہ کام سے بھاگتے ہیں. بعض کی بات کروں میں، سب کی بات نہیں کر رہا، کوئی اس کو غلط نہ لے. بعض جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کام نہ کرنا پڑے، ماں باپ کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، تو ہمیں چلیں وہ مل جاتے ہیں پیسے، ہم سارا دن بیٹھیں موویز دیکھیں، کھیلیں، ہیو فن، ادھر ادھر گھومیں پھریں، وہ کریں، ہمیں کام نہ کرنا پڑے. جی تو ایک بنیادی جو ہم نے بچوں میں چیز اجاگر کرنی ہے، بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، یوتھ کو موٹیویٹ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ دس از دا لینڈ آف اپرچونٹیز. آپ جہاں پر ہیں، یہاں پر جب آپ کام کرنے والے ہیں، آپ محنت کرنے والے ہیں، تو آپ کے لیے بے شمار مواقع ہیں. دیر از اے لاٹ آف اپرچونٹیز فار یو. جی اور میں آپ کو ایک اور چیز جی بتاؤں، قبلہ. اسلام میں نماز پڑھنے والے کو اللہ کا دوست نہیں کہا گیا، حالانکہ نماز پڑھنا کتنا بڑا کام ہے، جی روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، کتنے کام ہیں نیکی کے، آپ جو بھی کرتے ہیں نہیں کہا گیا کہ آپ اللہ کے دوست ہیں. لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں، جب آپ مزدوری کرتے ہیں، جب آپ جاب کرتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں الکاسب و حبیب اللہ، سبحان اللہ. کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. جو محنت کرتا ہے، جو مشقت کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں کام کرنے کے لیے اور آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کمانے جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، رزق کمانے جاتے ہیں، تو آپ کو ایک شہید کا ثواب ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا کہ جو ایک شہید کا، دیکھیے جو اللہ کی خاطر اپنی جان دے دے کتنا اس کا مقام ہے، اور جو اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے اس کا اتنا مقام ہے. افسوس کے ساتھ یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، یہاں کا یوتھ ویسٹرن سوسائٹی میں رہنے والے بچے ماشاءاللہ دے آر ویری ایکٹیو، دے آر ویری ویل ایجوکیٹڈ، دے آر ویل مینرڈ، بہت اچھے ہیں. بٹ اسٹل دیر آر سم چلڈرن دیٹ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ، تاکہ وہ غلط راستے پر نہ جائیں. ٹھیک ہے، جو بیک گراؤنڈ آپ کا ہے، جو فیملی ٹریڈیشن ہے، جو ویلیوز ہیں، آپ نے ان پر نظر رکھنی ہے. دیکھنا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کتنا رچ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، آپ کے پیرنٹس کہاں سے آئے ہیں، کتنے اچھے بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. ہمارے ہاں جو ایک چیز آج کل تو خیر وہ بہت کم ہو گئی ہے، ہمارے ہاں جو ایک چیز اکثر دیکھی جاتی تھی، بیٹا دیکھو تمہارے باپ دادا کون تھے. ٹھیک ہے، ایک پریسٹیج جو ہوتی ہے نا، تمہاری نسل کیا تھی، تمہارے باپ دادا ابو اجداد کیا کرتے تھے، تو یو ہیو ٹو کیری دیٹ آن. وہ جو باپ دادا کی عزت تھی، رسپیکٹ تھی، یو ہیو ٹو کیری دیٹ آن. یہ لیگیسی جو ہے وہ اٹ گوز فرام ون پرسن ٹو دا ادر، ون جنریشن ٹو دا ادر، سو اٹ جسٹ پیسز آن. تو یہ ایک بنیادی چیز ہمیں سکھائی جاتی تھی کہ بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ فلاں کا بیٹا خراب ہو گیا، فلاں کا بیٹا کام نہیں کرتا، فلاں کا بیٹا وقت ضائع کرتا ہے، فلاں کے بیٹے کی دوستی اچھی نہیں ہے. تو اس میں جو ایک بنیادی چیز دیکھنی ہے، سب سے پہلی تو شاید پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی، کمپنی اچھی رکھیں، دوست اچھے بنائیں، دیندار لوگوں سے دوستی کریں، اچھے لوگوں سے دوستی کریں. ٹھیک ہے، ظاہر ہے دوستی تو ضروری ہے، اس معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر آپ کی فرینڈ شپ، آپ کی دوستی، آپ کے تعلقات ہونے، لیکن بی ویری ویری کیئرفل. جب آپ دوست بناتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں جو دین میں بھی دوست ہوں، دنیا میں بھی دوست ہوں. خدا نہ خواستہ آپ کو کسی غلط راستے پر نہ لے جائیں. آپ کسی ایسے کو دوست بنائیں گے جو نہ خود کام کرتا ہے اور گھر والوں پر بوجھ ہے، وہ آپ کو بھی ایسا کر دے گا، کچھ عرصے کے بعد آپ بھی ایسے ہو جائے گی. تو امپلائمنٹ کے اس ملک میں، دنیا بھر میں ایک اب تو کرونا کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس ملک میں امپلائمنٹ کے بے شمار مواقع ہیں. اور ابھی جیسے ایزمے کہہ رہی تھی کہ بہت سی فیلڈز ایسی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان میں جا سکتے ہیں، ہم ان میں کام کر سکتے ہیں. مثلا یہ دیکھیے اب یہ اسپیشل نیڈ چلڈرن کی جو اس میں ہے، آپ ایزمے سے رابطہ کر لیں، ان کا بھی ویب سائٹ کا وہ انہوں نے بتا دیے. ہو سکتا ہے اگر آپ کو 6 مہینے سال کا کورس کرنا پڑے، آپ اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں. بہت کم لوگ جو ہیں وہ یہاں جاتے ہیں. اس کے علاوہ ضروری نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ جو 2-4 فیلڈز ہمارے سامنے ہیں کہ بس ڈاکٹر بننا ہے، وکیل بننا ہے، اور 2-4 ہمارے پاس ہیں. اتنے یہاں پر ایک ویسٹ فیلڈ ہے کہ جس میں آپ جا سکتے ہیں، اتنے مواقع ہیں. اور پھر اس میں ایک اور چیز امپلائمنٹ کا جب آپ نے پوچھا، لک ایٹ یور اسٹرینتھ. اکثر جو ہمارے ساتھ ایک پھر دیسی کمیونٹی کا میں آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے، ماں باپ فورس کرتے ہیں، بیٹا مجھے ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، مجھے وکیل بن کے دکھاؤ، مجھے بزنس کر کے دکھاؤ. یہ نہیں دیکھنا کہ اس بیٹے یا بیٹی کی اسٹرینتھ کیا ہے، وہ وکیل بن بھی سکتی ہے یا نہیں،
وہ ڈاکٹر بن بھی سکتا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, جی جی قبلہ. میں نے جب بی ایس سی کی 1994 میں, تو میں خود ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, میں خود چاہتا تھا کہ پیرنٹس کی طرف سے بھی تھا, خود بھی ڈاکٹر بننا چاہتا تھا. لیکن خدا کو بی ایس سی باٹنی زولوجی کیمسٹری کے ساتھ میں نے 94 میں کی, نہیں اس فیلڈ میں نہیں جا سکے. اب میں سوچتا ہوں کہ شاید اس میں خدا کی مصلحت تھی, میں کیوں نہیں بنا. اب مجھے اگر آپ کو ذرا سا کہیں کٹ لگ جائے اور ایک ڈراپ آپ کا وہ آ رہا ہو تو مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. تو اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں ڈاکٹر بنا ہوتا تو میں تو ناکام ترین ڈاکٹر ہوتا. تو بنیادی امپلائمنٹ میں ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ بچوں کی اسٹرینتھ کیا, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ٹیچنگ میں اچھا ہے, کوئی پڑھانا اچھا چاہتا ہے, اسے ٹیچنگ میں جانے دیں. کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے, اسے سپورٹ کریں, اسے بزنس کرنے دیں. کوئی اچھا وکیل بن سکتا ہے, اسے وکیل بننے دیں. کوئی ریلیجس اس میں آنا چاہتا ہے, آپ انہیں عالم بنا دیں, عالمہ بنا دیں. تو بیسیکلی بچوں کی جو سٹرینتھس ہیں, بچوں میں جو ایبلٹیز ہیں, جو وہ کرنا چاہتے ہیں, اس کو سپورٹ کریں, نہ کہ بچوں پر امپوز کیا جائے کہ نہیں بیٹا یہی کرنا ہے, میں گھر سے نکال دوں گا, اگر یہ نہیں کرو گے تو گھر سے نکال دوں گا, میری بات نہیں مانو گے. تو ایک جو چونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پھر ریپیٹ بھی ہوتی رہیں گی. پھر وہی چیز آ رہی ہے کمپیٹیبلٹی, بچوں کے ساتھ کمپیٹیبلٹی. اور ایک اور چیز جو میں آپ کے اس سوال کے جواب میں عرض کروں گا, بچوں کے ساتھ پیرنٹس کو چاہیے کہ دوستی کا رشتہ رکھیں, فرینڈشپ کا رشتہ رکھیں, جو کہ ہماری کمیونٹیز میں بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہے. ہماری کمیونٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک گیپ ہے. ٹھیک ہے, ایک لائن رہنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ایسا کر دیں, ایک لائن رکھیں, لیکن اس لائن کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ دوستی کا رکھیں. بچے آپ کو بتائیں کہ بابا میری یہ اسٹرینتھ ہے, میں مثلا جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, یا وہ کہیں کہ میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, یا وہ یہ کہیں کہ میں مثلا نوا خان بننا چاہتا ہوں. اب تو اتنے کام ہیں, ٹیکنالوجی کا ہے, آئی ٹی کی فیلڈ ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن آپ بچوں سے ڈسکس کریں ان کی. اب یہاں پر تو اسکول میں ہی سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں بچوں سے کہ آپ بتائیے آپ کے میجر کیا ہوں گے اور آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں, اور پھر وہ اسی امپلائمنٹ. کیونکہ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں میک شور یو انجوائے اٹ. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کامیاب ترین انسان بنے, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اس کو انجوائے کریں, جس میں آپ خوش ہیں, جس میں آپ خوش ہیں. جی جی. آپ کام پر جانے کے لیے آپ کا دل کرے کہ کام پر, نہ یہ کہ مرا کے آپ جائیں کہ مر گئے, مارے گئے, کیا کرنے جا رہا ہوں, پھنس گئے, ایسا نہ ہو. آپ خوش ہو کے جائیں, ایکسائٹیڈ ہوں, تب آپ اس میں اپنا جو ہے رول پلے کر سکیں گے, کامیاب ہو سکیں گے. تو جو بھی آپ فیلڈ آپ چنیں, جس میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں, میک شور کہ آپ پہلے اس کو دیکھیں کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ, کیا ہر آدمی کا ایک اپنا ٹیلنٹ ہے. مثلا ایک آدمی ہے وہ اچھا ڈرائیور ہے, وہ بہترین گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے, آپ اسے کہیں کہ آپ ڈاکٹر بنے, شاید وہ نہ بن سکے. ایک ڈاکٹر ہے, آپ اسے کہیں کہ آپ انجینئر بنے, نہیں, اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہو سکتی. ہر آدمی کے اندر اپنی اپنی ایک جو ہے وہ ایبلٹی, اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ رکھا ہے, خاص رکھا ہے, جو کہ ان کو پالش کیا جائے ان کی ایبلٹیز کو, تو انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. بالکل صحیح. قبلہ اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ازمے کی جو ویب سائٹ ہے وہ بھی اب العباس ٹی وی چینل کے پیج پہ دیں گے, تاکہ مجھے تو یہ بہت اچھا لگا ہے کہ خدمت خلق جو خدا بھی راضی ہوتا ہے, بالکل بالکل, تو ہم کافی لوگوں کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے. مجھے بہت خوشی ہوئی ازمے سے بات کر کے, اس کے جو بچے اسپیشل نیڈ کے ہوتے ہیں, اٹس اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. سو قبلہ میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ نے لاسٹ ایئر 2019 میں بتایا تھا کہ 16.2 ملین لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. 16.2 ملین لوگ جو ہیں پر ایئر. یس. یہ کیا ورلڈ وائڈ ہے؟ Yeah, I think it's worldwide. Yeah. So what happens? That's a lot, that's a big number. Yeah, kids plus adults. اچھا. Yeah. So اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں بڑھتا ہوا ایشو ہے. سب سے اس وقت جو تیزی سے بیماری بڑھ رہی ہے وہ مینٹل ہیلتھ ہے. بالکل. بہت پرابلم ہے. سوسائٹی جو ہے اس میں اکثریت ایسے لوگوں کے جو ذہنی دباؤ کا شکار ہے, ذہنی تناؤ ہے, پریشانی ہے, اور اس کی بے شمار ریزنز ہیں. ایک تو اکنامک پریشر ہے. ایک بندہ جو ہے وہ اس پر اگر پریشر ہے, وہ گھر والوں کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا, وہ ہی کین ناٹ میک ہز لیونگ, آرام سے نہیں رہ سکتا. ایک ذہن پر پریشر ہے, قرض دینا ہے, بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے, بلز پے کرنے, تو ایک پریشر ہوگا. اس پریشر سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. ہر آدمی جو ہے اس میں امیونٹی اتنی نہیں ہوتی, ہر آدمی کی اسٹرینتھ اتنی نہیں ہوتی کہ آپ اس پریشر کو برداشت کر سکے. تو کچھ لوگ جو ہیں پھر وہ مینٹلی تھوڑا سا کمزور ہو جاتے ہیں.
اکنامک پریشر ہے. اس کے علاوہ ایک ڈومیسٹک جو ہے وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے. بعض اوقات گھر میں اگر ایک ماحول ایسا ہے ہر روز لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, گھروں کے اندر پریشانی ہے, گھروں کے اندر میں بچوں کی مثال دیتا ہوں, جی اگر ماں باپ ہر روز گھر میں لڑ رہے ہیں, ماں باپ جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں, لڑائی ہو رہی ہے, گھر میں ایک ایسا ماحول ہے کہ بچے اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو بچوں کی جو پیرنٹس کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ تو ڈسٹرب ہوگی, بچوں کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی. پھر آج کل یہ دیکھ لیے آپ کورونا ہے, اب کورونا کی وجہ سے جو کورونا سے مر رہے ہیں وہ تو مر رہے ہیں, کورونا کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. گھروں میں بیٹھے ہیں, باہر نکلیں گے تو یہ ہو جائے گا, لوگوں سے ہاتھ ملائیں گے تو یہ ہو جائے گا, بات کریں گے تو یہ ہو جائے گا. اب وہ گھروں میں رہ کر جو ہے وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں وہ گھروں میں رہ کر ڈپریشن میں جا رہے ہیں. تو یہ آپ نے جو نمبر دیا میں تو لرز گیا ہوں, 16 ملین پر ایئر لوگ دماغی مریض ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پہ سوچنا ہے. اگر ہر سال اتنی بڑی جو ہے وہ ایک تعداد دماغی مریض ہو رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا ہے, خوش رہنا ہے. سب سے بنیادی ایک چیز جو ہے وہ خوش رہیں, جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. آپ جو ہے وہ کورونا سے مرنا ہے تو مرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن مرنے سے پہلے تو نہ مرے. بھوکا مرنا ہے تو مرنا ہے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے تو نہ مرے. کم از کم آپ خوش رہیں کہ اللہ نے چلیں آج کا دن جو اللہ نے زندگی دی ہے, آج کے دن موجود ہیں, زندہ ہیں, آج کا دن انجوائے کریں, کل کی کل دیکھیں گے. بالکل. اصل میں پرابلم یہ ہے ہم جو ہے وہ آج زندہ ہیں اور اگلے 20 سال کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں, آئندہ 20 ایئرز یا 30 یا 40 سال میں کیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو گل گل کر مرے نہیں, پریشان نہ ہو, اللہ پر یقین رکھیں, خدا کے ذکر پر آپ بھروسہ رکھیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے اطمینان قلب ملتا ہے, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اکثر جو بے سکونی ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے میں ہے, پیسے کی دوڑ ہے, دنیا کے پیچھے دوڑ ہے, دوسروں سے بہتر بننے کی دوڑ ہے. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں, ڈپریشن کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ایک کمپٹیشن ہے. فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں, فلاں کے پاس اتنا بڑا گھر ہے میرے پاس کیوں نہیں, فلاں نے یہ ڈریس پہنا ہے اتنی, اور خواتین میں تو بہت زیادہ ہے, فلاں کی جیولری ایسی ہے میری ایسی کیوں نہیں, فلاں کا یہ. بھائی آپ کے پاس جو اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ الحمدللہ کریں. آپ ان کو تو دیکھتے ہیں کہ جن کی مثلا گاڑی آپ سے بہتر ہے, گھر آپ سے بہتر ہے, جن کے لباس آپ سے بہتر ہیں, ان کو تو آپ دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے ان کو دیکھا ہے کہ جو کھانے کے لیے بھی ترستے ہیں؟ وہ ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے نا کہ اس نے کہا خدایا دیکھے میرے پاس فلاں برانڈ کی جوتے نہیں ہیں, میرے دوست نے وہ فلاں برانڈ کی جوتے پہنے. آج کل تو یہ ایک نئی بیماری چل نکلی ہے ڈپریشن میں, اس میں بھی کپڑے ہوں تو فلاں برانڈ کے, جوتے ہوں تو فلاں برانڈ کے, اور پتہ نہیں کیا کیا, ہر چیز برانڈڈ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس نے کہا جی میرے دوست کے پاس تو فلاں برانڈ کی جوتے ہیں, میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو ایک وہ ٹینشن, گھر سے باہر نکلا تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے پاؤں ہی نہیں ہے. اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین, خدایا مجھے برانڈڈ جوتے میں جو ہیں کم از کم پاؤں تو ہیں, اگر جوتے برانڈڈ نہیں ہیں تو چل تو سکتا, یہ تو بیچارہ چل نہیں سکتا. اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو لیس فارچونیٹ ہیں, ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں, فلاں کے پاس وہ گاڑی, وہ بنگلہ, وہ فلاں یہ کر رہا ہے, اس کا اتنا پے پیکج ہے, وہ اس کے پاس پیسہ اتنا ہے. ہم ان کو نہیں دیکھتے کہ جو بھوکے مر رہے ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہے. اگر ان کو دیکھے انسان کو تسلی آتی ہے, پھر انسان کو خدا پر یقین اس کا پختہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ جو کچھ خدا نے دیا ہے صبر اور شکر کرتا ہے اس پہ, پھر اس کے اندر بے چینی ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر سے وہ ایک جو انسان کے اندر ہر وقت جو ہے وہ ایک اضطراب رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, وہ پیسے کی دوڑ ہو یا وہ عہدہ حاصل کرنے کی دوڑ ہو, اور اس میں پھر انسان جائز ناجائز سب کچھ کرتا ہے. گناہگار الگ ٹھہرا, اس چیز کے حصول کے لیے جائز ناجائز کا بھی خیال نہیں ہے, وہ الگ گناہ کیا, اور ایک بے چینی جو ہے وہ الگ. تو آپ کے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہے اس پر صبر کرے اور شکر کرے. ایک بات میں آخری کر لوں پھر آپ کیجیے گا. آخری بات یہ کہ یہ بتائیے کہ جو ہے اس پر کتنا شکر ادا کر رہے ہیں, جو اللہ نے دے رکھا ہے کم ہے یا زیادہ ہے, اس پر کتنا شکر ادا کر رہے ہیں. اس پر تو شکر کیا نہیں ہے اور لینے کی جستجو ہے. کم از کم جو ہے اس پر تو شکر کریں. جو اللہ نے دے رکھا ہے, دیکھ سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, اللہ نے کم از کم ایک چھت دی ہے, دیر از فوڈ آن دا ٹیبل. تو وہ جتنا اللہ نے دیا ہے آئیے ذرا اس کا شکر ادا کر لے, اور پھر اور بھی مانگیں گے وہ دے گا. بالکل صحیح بات ہے. قبلہ ہمارے لیے سب سے بڑا یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے جو ہے نا وہ نمونہ عمل ہے. بے شک بے شک. جس طرح جو کی روٹی سے, حالانکہ جنت کے مالک ہیں بے شک, وہ چاہیں تو دودھ کی نہریں آ جائیں, سب کچھ ان کے قدموں میں, کوئی شک نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جو ہمارے پاس ہے.
ہاں وہ تھا نا قبلہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے راستے سے، تو ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے میرے لیے کہیں کہ مجھے اور عطا کرے، ہاں ٹھیک ہے، مجھے دولت چاہیے، مجھے اور بھی کچھ چاہیے. صحیح ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر کرے گا. قرآن کہتا ہے نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا زیادہ گویا یہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے، جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے خدا اتنی نعمتیں بڑھائے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ بات آپ کی بالکل صحیح، آپ نے بات جو کی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جو خدا نے دیا ہے اس پر تو ہم نہ صبر کرتے ہیں نہ شکر کرتے ہیں، اور کی دوڑ میں انسان جو ہے وہ بے چین ہے. اور وہ جو آپ نے شروع میں نمبر بتایا کہ 16 پر کچھ لوگ دماغی پریشان ہیں، بے سکونی ہے، اور پھر بے سکونی کا ایک اور جو نتیجہ نکلتا ہے وہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. بس آپ کے اگر دل میں سکون نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، آپ شوہر ہیں تو بیوی سے لڑیں گے، بیوی ہے تو شوہر سے لڑے گی، بہن بھائی آپس میں لڑیں گے، پورا گھر ایک جو ہے، اور پھر وہی لڑائی باہر آئے گی، محلے میں آئے گی. اب آج دیکھتے ہیں، آج کل آپ دیکھیں جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، کمیونٹیز کی ہوں، گھروں کی ہوں، دوست و احباب کی ہوں، بہن بھائیوں کی لڑائیاں ہوں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ڈسٹربنس ہے. مینٹلی کہہ لیں، دل جو ہے وہ بےتاب ہے، دل ڈسٹرب ہے، مینٹلی سکون نہیں ہے. تو جہاں بے سکونی ہوگی، اگر میرے اندر کچھ چل رہا ہے، میرے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، بل پے نہیں کیے، گھر والوں کے لیے کھانا نہیں ہے، آپ مجھ سے کوئی بات کریں گے تو میں تو آپ سے لڑنے کو ہوں گا، چونکہ میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. جی. تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ ایک ایسی بے سکونی کی طرف بڑھتا ہے، معاشرے سے جو ہے وہ سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لہٰذا سب سے پہلی چیز تو میں آپ کے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ پر توکل کریں. اور توکل کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں. آپ کریں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، آپ اپنی محنت کریں، اور پھر نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں. نتیجہ اپنے ہاتھ میں کبھی نہ لیں کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا، یہ میں وہ نہیں. آپ کہیں کہ میں نے کام کرنا ہے، میں نے محنت کرنی ہے، میں نے صبح کام پہ چلے جانا ہے، اب خدا جو مجھے دے گا الحمدللہ، یہ توکل ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنا کام کریں، دماغ کو سکون دیں، خدا کا ذکر کریں، نماز باقاعدگی سے پڑھیں، اول وقت میں پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، سکون سے رہیں. مرنا ہی ہے. یہ جتنی دولت ہے، یہ جو کچھ ہے، کچھ نہیں ساتھ جائے گا. ٹھیک ہے. لہذا کیوں ذہنی انسان ڈپریشن میں جائے، بے سکونی میں جائے؟ 60-70 سال کی زندگی ہے. آج کل تو یہ ہے وہ 80-100 سال تو ختم ہو گیا، 60-70 میں انسان جو ہے وہ اس دنیا سے چل بستا ہے. لہذا جو زندگی خدا نے دی ہے سکون سے گزاریں، خوشی خوشی گزاریں. آج انجوائے کریں، اور انجوائے کا مطلب غلط نہ لیجئے گا. انجوائے کا مطلب یہ خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اور خدا کا شکر ادا کریں. انجوائمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں کہ خدا نے یہ دیا ہے تو اسے گناہوں پر اڑائیں. نہیں، ایسا نہیں. صحیح بات ہے. قبلہ یہ ڈپریشن کی وجہ سے سوسائڈ کیسز بھی بہت زیادہ ہیں. اچھا. تو اس کے لیے یہ چاہیے ڈپریشن کے پیشنٹس کو کہ شیئر کریں. اگر ان کے اندر کچھ ہے تو وہ ان کو شیئر کرنا چاہیے اپنے سبلنگ سے، اپنے دوست سے. صحیح بات ہے نا؟ بالکل صحیح بات ہے. یہ آپ نے ایک اور اچھی بات کی ہے. جی. دوست بنائیں، بہن بھائیوں کو دوست بنائیں، گھر میں ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو دوست بنائیں. اکثر ایک جو پرابلم ہے، جو لوگ سوشلی ایکٹیو نہیں ہیں، مثلا ایک جو ہے وہ لوگوں سے ملنا ملانا نہیں، گھر میں بات نہیں کرنی، دوست ہے نہیں، گھر والوں سے بات نہیں کرنی، دوستوں میں بات نہیں کرنی، تنہائی پسند لوگ جو ہیں وہ پھر مینٹلی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اور ان سے پھر، اور نوجوان بھی آج کل تو نوجوان جو ہے وہ زیادہ رسک میں ہیں. بہت سے نوجوان کچھ وہ ہیں کہ جو غلط سوسائٹی میں جا رہے ہیں، غلط محفل میں جا رہے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو بس گھروں میں کمروں میں بند ہیں، اور وہ خود جو ہے وہ بہت بڑا ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے. وہ مینٹلی جو ہے وہ ان کی ہیلتھ نہیں رہی، وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. گھروں میں بیٹھے ہیں سارا دن. اور ایک اور چیز عرض کروں، یہ جو لوگ سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں، یہ بھی آپ مانے یا نہ مانے، آدھے ذہنی مریض یہ بھی ہیں جو سارا دن بیٹھ کے اس پہ لگے رہتے ہیں، یا سارا دن موویز دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. ان کا دماغ پراپرلی کام نہیں کرتا. ہر چیز کو بیلنس کریں، متوازن رکھیں، ہر چیز کا ایک وہ کریں. ہر وقت جو ہے وہ ان ڈیوائسز پہ بیٹھا رہنا، ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہنا، یا ہر وقت جو ہے گھر کے اندر کمرے میں بند رہنا، اس سے مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ آپ کی ڈسٹرب ہوگی. ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہے، آپ ورک آؤٹ کریں، جم چلے جائیں، گھر میں کر لیں، عبادت کا ٹائم میں کریں، گھر والوں کے ساتھ ذرا خوش مزاج ہوں، گپ شپ کریں، بیٹھیں. اور ایک اور چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اکثر ہمارے یہاں اس کا رواج کم ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ کھانے کا ٹائم ہے، تو اگر پہلی بات تو یہ کہ بدقسمتی سے امریکہ میں تو گھروں میں کھانا بنتی ہی نہیں ہے. یہاں پر تو فاسٹ سوسائٹی ہے اور فاسٹ فوڈ چل رہی ہے. یہ ہر کوئی جاتا ہے اپنی مرضی سے کھا کے آ جاتا ہے.
تو پہلی بات تو یہ کہ گھر کے اندر وہ ایک ماحول رکھیں, گھر کے اندر کھانا پکانا شروع کریں, ایک پیار محبت اس سے بڑھتا ہے. اور پھر اگر جن گھروں میں بنتا بھی ہے کھانا, وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک لے کے اپنے اپنے وہ جا رہا ہے, کوئی اپنے کمرے میں لے کے جا رہا ہے, کوئی کہیں لے کے جا رہا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ بیٹھ کر اکٹھا ایک ٹیبل پر پوری فیملی کے بیٹھ کے کھانے کا رواج نہیں رہا. جس ماحول سے ہم پل بڑھ کے آئے ہیں, پورا خاندان ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا تھا اور سکون سے کھانا کھاتے تھے, بہت سی چیزیں شیئر کرتے تھے, پیار محبت بڑھتی تھی, مسائل ڈسکس کرتے تھے, اور بہت سی چیزیں بانٹنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. آپ کے ذہن میں اگر کوئی پریشانی ہے, کوئی بات ہے, جب آپ وہ بات کرتے ہیں اپنے کسی دوست سے, بھائی سے, ماں سے, باپ سے, تو آپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, وہ آپ کو اچھی رائے دے دیتے ہیں اور آپ کا وہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے. جی صحیح بات ہے. قبلہ فیملیز کو چاہیے کہ دن میں سارے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے ایک ٹائم ایسا رکھیں جب اکٹھے آ کے سارے بیٹھیں. جی تو قبلہ بلنگ از اے میجر پرابلم, تو اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ ایک اور بڑا سینسٹیو ایشو ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹیز کیا جاتا ہے, ہمارے ہاں ایک نفسیات بن گئی ہے ہماری کمیونٹیز میں, ٹھیک ہے, باقی لوگوں کے ہاں بھی ہے لیکن نسبتاً کم ہے. ہمارے ہاں تو جو ہے وہ آپ پہلے اپنی کمیونٹی کی بات کر لیں, پھر اس کو ذرا براڈر اسپیکٹ میں اس میں دیکھ لیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے انہیں مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگوں پر فکرے کسیں گے, ٹانٹ کریں گے, اور خواہ مخواہ دوسروں کو جو ہے وہ ہم ذہنی اذیت دیتے ہیں. اسکولوں میں بھی ہے, مثلا دیکھیں اب اگر کوئی بچی حجاب کر کے چلی گئی ہے تو اس کو وہاں پر وہ بلینگ ہوگی, وہ اسے مذاق اس کا اڑایا جائے گا. کسی نے اگر داڑھی رکھ لی ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا, ٹھیک ہے. کم ہے, گو کہ زیادہ نہیں ہے, چونکہ یہاں پر تو اس سوسائٹی میں تو ہر چیز کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. آپ جس جیسے ہیں جو ہے وہ آپ کو زیادہ نہیں ہوتا, لیکن اسٹل دیر از این ایلیمنٹ. لیکن ہم اس کی بات نہیں کریں گے, ہم بات کریں گے اپنی سوسائٹی کی. اپنے ہمارے معاشرے میں جو بلینگ ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بچوں کو بعض اوقات جو ہے وہ دوسرے کے, اپنے بچوں کو بھی بعض اوقات آپ اتنا مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں. جو غلط کر رہے ہیں وہ سمجھائیں, لیکن ایک اور چیز ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. آپ نے کسی کی اگر اصلاح کرنی ہے تو حکمت سے کرنی ہے, وزڈم سے کرنی ہے. ہمارے یہاں ایک پرابلم کیا ہے کہ اگر ماں باپ نے بچوں کو چیز سکھانی ہے تو ڈانٹ دیں گے گھر والوں کے سامنے, دیگر بچوں کے سامنے, اسے پریشرائز کریں گے, تو نکما ہے, جو میں ہمارے اپنے نکمے ہو, تم تو کسی کام کے نہیں ہو, تم تو فیملی پہ بوجھ ہو, تم تو کسی فلاں کے بچے کو دیکھو وہ ایسا ہے, فلاں کی بیٹی کو دیکھو وہ ایسی ہے, تم یہ ہو. اس سے کیا ہوتا ہے, یہ بھی بولیں کہ ایک وہ طریقہ ہے, اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ مینٹلی طور پر ٹارچر ہوتا ہے. آپ اگر کسی بچے کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم نکمے ہو, تم پڑھائی میں نکمے ہو, تم کام میں نہیں کرتے, تم نماز نہیں پڑھتے, تم کسی کام کے نہیں ہو, کیوں پیدا ہوئے ہو, جو ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے, فیملی پہ بوجھ ہو, وہ بچہ آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے. بدقسمتی یہ ہے ہمارے پیرنٹس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. آپ اس بچے کو بیمار کر رہے ہیں, بار بار اس کو ٹانٹ کر کے, بلی کر کے, بچے کو بار بار اذیت دے کے, یہ آپ اس کی تربیت نہیں کر رہے, اس نوجوان کی آپ تربیت نہیں کر رہے. بلکہ آپ نے اگر کسی بچے کو, کسی نوجوان کو تنہائی میں کچھ نصیحت کی ہے محبت سے, بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, آپ نے اگر تنہائی میں کی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ مہربانی کی ہے, شفقت کی ہے, احسان کی ہے. آپ نے اگر کسی کی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں کے درمیان, دوسرے لوگوں کے سامنے, تو آپ نے اس کو ٹارچر کیا ہے, وہ تربیت نہیں ہوئی. آپ نے اگر کسی کو شرمندہ کر دیا کسی 10 15 20 بندوں میں یا گھر والوں میں, اس بچے کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے گی اور زندگی بھر کبھی نہیں نکلے گی. اگر تربیت کرنی ہے حکمت کے ساتھ, اور اس کے لیے ماں باپ کا خود جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے, ماں باپ کا خود حکیم ہونا حکمت کے ساتھ, چونکہ بچوں کی تربیت خود ایک بہت بڑا ایشو ہے. بدقسمتی یہ ہے ہمارے بہن بھائی ماں باپ تو بن جاتے ہیں لیکن اپنی تربیت نہیں کی ہوتی, بچوں کی کیا کریں گے ہمارے ہاں. بلکہ ایک اور میں آپ کے کروں, ہمارے ہاں ایک ادارہ ہونا چاہیے, اور خدا کرے کہ لوگ اس طرح متوجہ ہوں, ایک ادارہ ہونا چاہیے جہاں پر شادی سے پہلے بچی ہو یا بچہ ہو ان کو تربیت دی جائے کہ بیٹا آپ کی شادی ہونے جا رہی ہے, وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, بیٹا آپ دلہن بن رہی ہیں, آپ دولہا بن رہے ہیں, کل آپ باپ بنیں گے, کل آپ ماں بنیں گی, اور یہ چیلنجز آپ کو فیس ہوں گے, آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے. بچوں کی تربیت ایسے کرتے ہیں. ایک کم از کم شادی سے پہلے ایک 6 مہینے کی ٹریننگ, چلیں 6 مہینے آپ کہیں گے زیادہ ہے, 3 مہینے کی کر لیں, 1 مہینے کی کر لیں, ٹریننگ ضرور دیں تاکہ کل وہ جب ماں اور باپ بنے انہیں پتا ہو کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ماں باپ بن جاتے ہیں,
اپنی تربیت ہوتی نہیں ہے, بچوں کی تربیت ہم کر نہیں پاتے, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے, اور پھر چھوڑ کے مولانا کے ہم ذمہ لگا دیتے ہیں کہ بیٹا سنڈے اسکول جاؤ گے, مولانا تمہیں سنبھال لیں گے, یا بیٹا آپ فرائیڈے ایک پروگرام میں چلے جاؤ گے, مولانا کی تقریر سے تم جو ہے وہ سلمان ابو ذر بن جاؤ گے. ایسا نہیں ہوتا. اور آج کل ایک اور جو ہمارے ہاں چل رہا ہے, بیٹا خراب ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہے, نہ بیٹے کو نماز پڑھائی ہم نے, نہ بیٹے کو ہم نے روزہ رکھنا سکھایا, نہ بیٹے کو ہم نے دین سکھایا, شادی کے قابل ہو گیا, ہم چلے گئے پاکستان یا ہندوستان, وہاں سے ایک اچھی سی شریف سی پڑھی لکھی بچی لے کر آئے تاکہ وہ آ کر اس کو سدھارے. یہ ایک اور المیہ ہے. یہاں پر دلہن دیکھنے نہیں جاتے. آج کل جو بدقسمتی ہے, یہاں سے جو پیرنٹ بچے کو لے کر وہاں سے رشتے کے لیے جاتے ہیں, وہ یہ نہیں کہ ایک بہو لانے, وہ ایک ٹیوٹر ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ ہمارے بگڑے ہوئے بچے کو صحیح کرے گی. بھائی وہ ہماری ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری اس بچے کو سیدھا کرے. آپ نے اس پر توجہ نہیں دی, 25 سال کا وہ ہو گیا, اب آپ کسی کی بیٹی کو لانے جا رہے ہیں کہ وہ آ کر اس کو صاحب کو سیدھا کرے, تو اس بیچاری کی تو اپنی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی. تو ہماری جو ذمہ داری ہے, جو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے, وہ ادا نہیں کی جاتی بدقسمتی سے. اگر پیرنٹس اپنی ذمہ داری ادا کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے معاشرے کا اچھا حصہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قبلہ میں نے دیکھا ہے آج کل پیرنٹس یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ ریلیجس کتنا ہے, نماز قرآن کے ساتھ کتنا اٹیچ ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ہے, پی ایچ ڈی ہے, ایم بی اے کیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی اس نے ڈبل ایم بی اے کیا ہوا ہے, چلو اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کر دیتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کرتا ہے زندگی میں, ریلیجس ہے کہ نہیں ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے. یہ بہت بڑا المیہ ہے ارتضیٰ. ہماری سوسائٹی میں ہماری پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں, اور جس کی وجہ سے پھر نقصان ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آئے دن کوئی نہ کوئی ہر دوسرے یا تیسرے دن ایک نہ ایک طلاق کا کیس ضرور آیا ہوتا ہے. 6 مہینے شادی چلی, ڈائیورس ہو رہی ہے, سال شادی چلی, ڈائیورس ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے ہم کمپیٹیبلٹی نہیں دیکھتے. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کفو تلاش کریں. ہم کیا دیکھتے ہیں, لڑکی کے لیے لڑکا کم از کم ڈاکٹر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کم از کم جو ہے وہ انجینئر ہو, اس سے کم تو ہمیں چاہیے نہیں. لڑکی ہے تو ہمیں وہ ایم بی اے چاہیے. اور وہ ہماری بدقسمتی ہے. میں آپ کو اپنا بتاؤں, جو تھوڑی بہت میری سروسز ہیں دین کے لیے, جو خدمات, جو میرا ایکسپیرینس ہے, مجھے آج تک کسی پیرنٹ نے نہیں کہا لڑکی کے لیے ہو یا لڑکی کے لیے, ہر روز کالز آتی ہیں رشتوں کے لیے, بچوں کے رشتوں کے لیے کہ ڈھونڈ کے دیں. آج تک مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولانا دیندار بچہ یا بچی ڈھونڈ کے دیں. کسی نے آج تک نہیں کہا کہ مولانا ایسی بچی ڈھونڈ کے دیں جو 5 وقت کی نمازی ہو, ایسی بچی ڈھونڈ کے دیں جو حجاب کرتی ہو, ایسی بچی ڈھونڈ کے دیں جو تلاوت قرآن کرتی ہو. کسی نے آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا مولانا ایسا بچے ڈھونڈ کے دیں جس کے چہرے پر داڑھی ہو, جو والدین کا اطاعت گزار ہو, والدین کا فرما بردار ہو, احترام کرنے والا ہو, حلال کھاتا ہو, حلال کھلاتا ہو, حلال کا. کسی نے نہیں کہا. وکیل ہونا چاہیے, ڈاکٹر, انسان اچھا ہے یا نہیں کوئی پرواہ نہیں, وکیل ہو. بندہ ٹھیک ہے یا نہیں کوئی پرواہ نہیں, ڈاکٹر ہو. اور جس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ نے ایک اچھے انسان سے نہیں, ایک اچھے ڈاکٹر سے شادی کی ہے. ٹھیک ہے. تو بدقسمتی سے یہ بہت سے ایشوز ہیں, اور انشاءاللہ ان پر بات چیت ہوتی رہے گی. یہ معاشرے کے, سوسائٹی کے بہت ایسے ایشوز ہیں کہ جو بدقسمتی سے ہم انہیں اگنور کرتے ہیں, ہم ان پر توجہ نہیں کرتے, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بعد میں پیرنٹس پچھتاتے ہیں, بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے, ان کے لیے اچھے رشتے نہیں ڈھونڈ پاتے, اور پھر بعد میں جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. قبلہ میں دیکھ رہا تھا کل کہ 21% ہائی اسکول کڈز جو ہیں وہ ڈرگز میں انوالو ہیں, اور 41% الکوہل کے ہیں, یوز کرتے ہیں بہت زیادہ. تو قبلہ ہماری کمیونٹی کیسے بچے اس چیز سے؟ یہ بہت پھر وہی گروئنگ ایک پرابلم ہے, اور کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے ڈرگز کا. بلکہ اب تم معاف کیجیے گا, اسکول کے بچے, مجھے جو اطلاعات ملتی ہیں, اسکول کے بچوں میں یہ ایشو ہے, جو مثلا 7ویں 8ویں یا 9ویں جو کلاس میں بچے ہیں, بدقسمتی سے یہاں پر وہ بچے بھی ڈرگز کرتے نظر آتے ہیں. بس یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. جو بچے مثلا بچپن سے ہی ڈرگز میں چلے گئے, یا جو بچے اس طرف چلے گئے, وہ کیا معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں گے, یا کیا وہ اچھے انسان بنیں گے؟ تو بنیادی چیز جو ارتضیٰ ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں تربیت کرنی ہے. بدقسمتی سے میں اپنے بہنوں بھائیوں کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس مسئلے کو بہت لائٹ لیتے ہیں, بہت لائٹ لیتے ہیں. ماں ہے یا باپ ہے, وہ اپنے کام میں بزی ہے, بچوں کو ہم نے میڈ کے حوالے کر دیا, ٹھیک ہے, وہ آ رہی ہے,
اور 2-4 گھنٹے اس نے بچوں کے ساتھ لگا دیے، باپ اپنی جاب پہ ہے، ماں اپنی جاب پہ ہے، بچے کو کسی کے حوالے کر دیا. یہاں کی سوسائٹی بھی ہے، ماں باپ دونوں جاب نہ کریں تو نظام بھی نہیں چلتا. جی قبلہ. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، وہ مادری یا پدری شفقت جو ہے جی. وہ بچوں کو نہیں مل پاتی، اور بچے احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ بچوں پر جب آپ نظر نہیں رکھتے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، جی. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے بچوں کے دوست کیا ہیں، سوشل میڈیا کے ان کے اکاؤنٹس کی ایکٹیویٹی کیا ہے. وہ اپنے سیل فون پر ہر بچے کو آپ نے انلمیٹڈ پیکج لے کے دیا ہوا ہے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، جی. آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کا نتیجہ پھر دوستی کیا ہے، پھر وہ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، بیٹا یا بیٹی ڈرائیو کرنے کے قابل ہو گئے، کس کے ساتھ وہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کتنی دیر کے بعد واپس آ رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں. جب ہم ان چیزوں پر نظر نہیں رکھیں گے، میں آپ کو بتاؤں کہ اچھے سے اچھا بچہ جب آپ اسے کھلا چھوڑ دیں گے، بچپن ہے جی وہ، اس میں ظاہر ہے وہ اتنی میچورٹی نہیں ہے، جب آپ اسے معاشرے کے حوالے کر دیں گے تو معاشرے میں اس پر اثر ہوگا. مثلا آپ کو میں مثال دوں، آج کل کے حوالے سے مثال دوں. ابھی آج کل وہ ماسک کا ایک وہ چل نکلا ہے کہ ماسک جی. ضرور پہنے، ماسک کے بغیر نہ جائیں. کیا وجہ؟ ماسک پہن کے جائیں گے وائرس سے بچیں گے. یہی ہے نا، وہ جو وائرس ہے، کورونا وائرس جو ہے، ماسک پہنا ہوگا تو اس سے بچیں گے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو جب باہر بھیج رہے ہیں کورونا سے ہٹ کے، تو کیا صرف کورونا کا ہی وائرس ہے جو بچے کو لگ سکتا ہے؟ اور بھی تو وائرس ہے نا. بے حیائی کا وائرس ہے یہ نہیں ہے، بالکل. برائی کا وائرس ہے یہ نہیں ہے، ڈرگز کا وائرس ہے یہ نہیں ہے، شراب نوشی کا وائرس ہے یہ نہیں ہے، بچے یا بچیوں کا دیگر جو ہے وہ فضولیات میں انوالو ہو جانے کا وائرس باہر ہے یہ نہیں ہے. آپ جہاں چلے جائیں، آپ مالز میں جائیں، آپ روڈ پر جائیں، آپ سینما گھروں میں جائیں، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، ہر جگہ پر آپ کو ہر طرح کا وائرس ملتا ہے. اب ہم گھر میں ہم کام نہیں کر رہے ہیں، سینٹر ویسے بند ہیں، آن لائن پروگرامز ہم ویسے نہیں سن رہے ہیں، بچوں کو ہم قرآن ویسے نہیں پڑھا رہے ہیں، دینداری ویسے نہیں سکھا رہے ہیں. اب جب وہ بچہ جس پر ہم کام ہی نہیں کر رہے ہیں جب وہ باہر جائے گا، اسے بے حیائی کا وائرس لگ سکتا ہے، اسے شراب نوشی کا وائرس لگ سکتا ہے. اس کے دوست پیتے ہیں، وہ اسے کہیں گے کہ اٹس جسٹ اے ڈرنک، اور یہی کہا جاتا ہے کہ اٹس اے ڈرنک، واٹس رانگ ود دیٹ. ٹھیک ہے. اب جب 2-4 اس کے دوست کہیں گے آپ نے تو اسے بتایا نہیں کہ شراب حرام ہے اور کیوں ہے، اگر حرام ہے تو کیوں ہے، کب ہم نے بتایا؟ ہم نے اسے بتایا نہیں. اور جب اسے دوسری طرف سے یہ کہا جائے گا کہ اٹس جسٹ اے ڈرنک، تو وہ ایک دفعہ شاید منع کر دے، دوسری دفعہ منع کر دے، تیسری دفعہ وہ کہے گا اچھا ٹرائی تو کروں، بالکل. ٹرائی تو کروں، یہ کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بچہ آپ کے ہاتھ سے گیا. جی. ڈرگز کی مثال ایسی ہے. مجھے کتنے بچوں نے بتایا ہے کہ ہمیں اسکول میں بچے کہتے ہیں جسٹ ٹرائی اٹ، اٹس نتھنگ رانگ، جسٹ ٹرائی اٹ. ٹھیک ہے. وہ ایک دفعہ چلے، کسی نے کہا نہیں میں نہیں کرتا، دوسری دفعہ تھی، آخر میں وہ بچہ ہے، وہ اس میں ظاہر اتنی میچورٹی نہیں ہے. اگر وہ اس نے ایک دن ٹرائی کر لی، اسے اچھی لگی، اس نے دوسرے دن پھر ٹرائی کرنی ہے، کرتے کرتے ایڈکشن ہو جائے گی، کرتے کرتے وہ اس کا عادی ہو جائے گا. بنیادی آپ کے، مجھے نہیں اندازہ کہ آپ کے پروگرام میں وقت کتنا باقی، شاید 10 منٹ باقی ہے قبلہ. بنیادی ذمہ داری والدین کی ہے. بدقسمتی سے والدین اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. اب یہ ہمارے بہن بھائی مجھ سے ناراض ہوں یا راضی ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں جو میرے تجربات پہ مبنی ہے. ہر روز کالز آتی ہیں پیرنٹس کی، بچوں کی شکایت کرتے ہیں، مولانا بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ رات کو گھر نہیں آتا، بیٹی ہے اس کی دوستی اچھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اتنے آتے ہیں. کبھی بھی پیرنٹس نے یہ نہیں کہا کہ اس سب کے پیچھے ہمارا قصور ہے. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو بچہ بگڑ گیا ہے یا بیٹی بگڑ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے بچوں پر نظر نہیں رکھی، ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے انہیں دین نہیں سکھایا. ایک مولانا بیچارہ چیختا رہتا ہے، ہفتے میں پہلے تو ایک پروگرام ہوتا تھا، اب وہ بھی نہیں ہو رہا. جی. 1 گھنٹے کی تقریر ورسز جو آپ کا باقی ٹائم ایک ہفتے میں، مولانا کے پاس تو آپ نے 1 گھنٹے کے لیے وہ بچوں کو کہتے ہیں جی کہ آپ ادھر بیٹھ کے کھیلیں، ہم یہاں پر سوشلائز کر لیں. مولانا چیختا رہے، وہ اپنی تقریر کرنی ہے، عورتیں ہیں تو آپس میں باتیں کر رہی ہیں، مرد ہیں تو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کچھ باہر بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں، کچھ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. اگر 1 گھنٹے کی ہم نے کسی مولانا کی تقریر بھی نہیں سنی، وہ بیچارہ چیخ رہا ہے بچوں پر نظر رکھیں، بچوں کی تربیت کریں، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، مولا علی یہ کہتے ہیں، ہم نے سنا نہیں. ہم آتے ہیں سینٹر میں 1 گھنٹے کے لیے آئے، آپس میں عورتوں کی باتیں، مردوں کی باتیں، ادھر کی غیبت ادھر کی غیبت، تھوڑا سا انجوائمنٹ کی، فن کے بعد ہم چلے گئے. تو پھر تربیت کہاں ہوگی؟ یہاں پر سکولز میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس تو پڑھایا جائے گا، یہاں پر دینداری نہیں سکھائی جاتی. ٹھیک ہے. تو جب آپ کے بچے کو 1 گھنٹہ بھی آپ نے جو ہفتے میں رکھا تھا وہ بھی آپ نے دین نہیں سکھایا، اور آپ نے اس کو سکولز میں 8، جیسے ابھی وہ عزمیں کہہ رہی تھی کہ 8 گھنٹے تو وہ بچہ میرے پاس ہوتا ہے، جو بچہ 8 گھنٹے
اپنے دوستوں کے ساتھ ہے کہ جہاں اسلام کا تصور ہی نہیں ہے, جہاں پر حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے. 8 گھنٹے وہ بچہ وہاں رہا, وہاں سے بچہ اسکول سے آیا, بس میں ہے تو انہی کے ساتھ اس کا رابطہ ہے, گھر میں آیا تو آپ اپنے کام میں بزی ہیں, اگر بچہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے کہا اچھا بچہ آپ دیکھو آپ اپنا کام کرو, وہ پھر اس نے وہ ٹی وی لگا لیا, بالکل پھر وہ اس کی سوچ انہی کے قبضے میں, وہ اپنی ٹیبلٹ یا اس پہ چلا گیا. تو بدقسمتی سے 95% ٹائم ہمارے بچوں کا شیطانی کاموں میں بالکل صرف ہوتا ہے. ہم نے 5% جو ٹائم ہے جو خدا اور رسول کی طرف بلانا ہے, اگر وہ بھی اس میں نہیں کریں گے تو یقیناً اس کا نتیجہ جو ہے وہ درست نہیں نکلے گا. اور یہ ایک درد دل ہے, یہ خدا نخواستہ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے, مایوسی نہیں ہے, اچھے بھی ہیں ماشاءاللہ پیرنٹس وہ ہیں کہ جو بچوں پر بہت کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں. اور ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, جب بچوں کو قرآن پڑھائیں, اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کے چاہنے والوں سے قرآن پڑھیں. ایک اور جو ٹرینڈ ہمارے ہاں نکلا ہے کہ بچوں کو وہاں سے پڑھوایا جاتا ہے کہ جو بچوں کو سلو پوائزن کر رہے ہیں, ایک سلو پوائزننگ ہو رہی ہے بچوں کی. آپ کو نہیں پتا, آپ نے سمجھا کہ وہ ہیڈ فون لگائے وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے, صحیح. آپ کو کیا پتا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اسے اور کیا پڑھایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ میں پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو ہو رہا ہے معاشرے میں. لہٰذا اگر بچوں پر آپ کر رہے ہیں, پاکستان سے, ہندوستان سے, کہیں اور سے پڑھا رہے ہیں, سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو پڑھانے والا یا پڑھانے والی ہے کیا وہ مکتب اہل بیت سے اس کا تعلق ہے. بالکل خدا نخواستہ کہیں ہے, چونکہ استاد کا بہت زیادہ اس میں اہم ترین کردار ہوتا ہے. اپنے بچوں پر, اپنے نوجوانوں پر آپ جو ہے وہ محنت کریں. تو قبلہ میرا آخری کوشچن ہے آپ سے کہ یہاں پر اگر ہم کوئی غلط کام کریں یا کوئی لا توڑ رہے ہیں تو ہمیں اس کا احساس رہتا ہے کہ ہمیں سزا ملے گی. جی, ہم نماز چھوڑیں, ہم قرآن چھوڑیں, ایک نماز چھوڑنے کا کیا گناہ اور اللہ کے نزدیک کیا سزا ہے ہمارے لیے؟ ایک ہم نماز چھوڑتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا سوچنا چاہیے؟ اصل میں بنیادی طور پر ارتضیٰ ایک چیز انسان کے اگر ذہن میں آ جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے, ہر مسئلے کا حل ہے اس میں. واہ, خدا دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جب یہ کانسیپٹ بندے کے اندر آئے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر نہ نماز چھوٹتی ہے, نہ انسان جھوٹ بولتا ہے, نہ غیبت کرتا ہے, نہ برائی کرتا ہے, نہ شراب پیتا ہے, نہ یہ آپ کا حرام چکن کھاتا ہے. اب یہ تو ایک رواج بن گیا نا کہ فاسٹ فوڈ جو ہے وہ حلال ہے, سب حلال ہے. حلال نہیں ہے, حرام حرام ہے. تو ایک چیز اگر آپ کے ذہن میں آ جائے کہ خدا نے آپ کے ساتھ 2 کیمرے لگا رکھے ہیں, ہر ایک چیز مووی بن رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے, 2 فرشتے بیٹھے ہیں, ہر ایک چیز کو ڈاکومنٹڈ کر رہے ہیں, وہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے. تو یہ چیز اگر آپ کے ذہن میں آ جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے, میرا امام دیکھ رہا ہے, اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, کم از کم خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے, کم از کم میرا امام تو مجھے دیکھ رہا ہے, تو انسان کبھی گناہ نہیں کرتا. بالکل صحیح بات. ویسے تو میرے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں, لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں کر سا رہا. تو قبلہ اسی کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا کہ آپ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اپنے بزی اسکیڈول میں سے. بہت شکریہ آپ کا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سید توقیر عباس کا, سید علی شاہ صاحب کا, اسد علی شاہ صاحب کا, اور تمام مومنین و مومنات کا, پوری ٹیم کا, العباس ٹی وی کی پوری ٹیم ماشاءاللہ. بالکل. عزمے کا بھی میں شکریہ ونس اگین ادا کرنا چاہتا ہوں. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, آپ نیکسٹ سیٹرڈے کو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. خدا تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھے بے حق علی و بطول. یہ اناؤنس بھی کر دیں کہ اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ میں ٹیلنٹ ہے, نوجوان ہیں آپ اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, تو ہم سے رابطہ کریں. آپ بھی آئیں, آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے, آپ کی جو بات ہے, آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں, اور اس پلیٹ فارم کو, العباس ٹی وی کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی بات پہنچائیں. ہم یہ چاہتے ہیں بنیادی طور پر کہ مکتب اہل بیت پر ہم ہیں, الحمدللہ ہماری ذمہ داری ہے, کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنے اپنے خاندان کی, پھر اس کا دائرہ آپ بڑھاتے ہیں تو پھر قوم ہے, پھر ملت ہے, اس کی سب کی ذمہ داری ہے. ہم میں سے ہر ایک نے اپنا رول ادا کرنا ہے. میں اپنا کر رہا ہوں, ارتضیٰ اپنا کر رہے ہیں, آپ نے اپنا کرنا ہے. جو آپ میں اہلیت ہے, آپ اگر بولنا چاہتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ پر, اچھے ڈاکٹر ہیں, اچھے وکیل ہیں, عالم دین ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, بزنس, آپ اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, نوجوانوں کو آپ کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں, آپ ہم سے رابطہ کریں اور آ کر, تاکہ یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے, یہ قوم کے لیے حاضر ہے, یہ پوری ہماری ملت کے لیے ہے. تو آپ رابطہ کر لیں, ای میل کر دیں, فون کر لیں, رابطہ کریں, تاکہ آپ کی آواز جو ہے, ہم میں سے ہر ایک کی آواز, جس کی آواز سے اگر بہتری پیدا ہوتی ہے, کسی کا بھلا ہوتا ہے, کسی کا فائدہ ہوتا ہے, تو یقیناً ہمیں وہ کرنا ہمارا چاہیے. نمبر بھی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے, آپ کو کال کریں. اور قبلہ اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہمیں چاہیے ہوتا ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں, اور پوری دنیا سے مجھے میسیجز آتے ہیں, لوگوں کو پسند آ رہا ہے ہمارا پروگرام, اسی لیے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. ایک نئے
ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویک حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، میں آپ کا ہوسٹ ارتضی رانا. السلام علیکم. اللہ حافظ شکریہ. ناصر. شکریہ.